इंडिया ने मंगला डैम पर हमला कर दिया। अब इसका रिस्पांस पाकिस्तान क्या देगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिका ने इंडिया की मदद करने से साफ इनकार कर दिया है। अब इंडिया के पास क्या ऑप्शन बचा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान एक बड़ी जंग के लिए तैयार हो चुका है। ये जंग कहाँ तक पाकिस्तान लड़ सकता है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडियन एटम बम में और पाकिस्तान के एटम बम में क्या फ़र्क है, पाकिस्तान किस तरह इंडिया से इन वेपन्स में आगे है, बेहतर है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और अब पाकिस्तानियों ने इंडियन सफारत खाने का घेराव करने का फैसला कर लिया है। ये घेराव कहाँ होगा, कैसे होगा, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पहली मर्तबा इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों ने मिल के इंडियंस का मुकाबला करना शुरू किया है। ये मुकाबला कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, कल की तरह आज भी मैं जरा ये आरएसएस से मुखातिब होना चाहता हूं। कल बड़ी तकलीफ हो रही थी आरएसएस वालों को और मोदी की पार्टी को, जिन्हें शायद वहां पे भगत भी बोला जाता है। मतलब बिल्कुल जिसे तुम बोलते हैं ना, वो अंधविश्वास वाले, जो बिल्कुल जो मोदी कह रहा है वही जिंदाबाद, वही सब कुछ ठीक है और कुछ देखना ही नहीं है। एक बबल के अंदर बंद हो और तुम्हें सिर्फ वही नजर आता है जो तुम्हारा मोदी तुम्हें दिखा रहा है, जो जहर तुम्हारे अंदर भर रहा है। तो आज थोड़ा सा तुम्हें तारीख बताता जाऊं। तुम लोगों को 1971 बड़ा याद आता है, तो याद रखो 1971 वाले अभी भी हमारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। आज भी बंगाली तुम्हें गालियां देते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे करीब आ चुके हैं। तो ये तो भाई साफ कहते हैं चपेट पड़ गई है तुम्हारे मुंह पे। और दूसरा 1947 में भाई शायद तुम्हें भूल गया है, कुछ चीजें याद करवा दूं कि हम लोग पूरा मुल्क तुम्हारे अंदर से लेके चले गए थे। तुम कहते हो ना पाकिस्तान तोड़ने की बात, तो तुम्हारा पूरा मुल्क ही हमने तोड़ दिया था 1947 में। और 1948 में उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर आधा लेके हम चले गए। और याद रखो कश्मीर पूरा हमारा है, अभी आधा हमने लेना है। तो अभी सर इतना ही डोज तुम्हारे लिए काफी है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट जी, इंडिया ने अब भी जाहिरियत शुरू कर दी है। उन्होंने कहा था पानी नहीं देंगे, लेकिन काम उल्टा हो गया, उन्होंने पानी छोड़ दिया है। और ये डायरेक्टली अब जो हमला हो रहा है ये कहां होने जा रहा है, पाकिस्तान को नुकसान किस तरह से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान उसे कैसे काउंटर करेगा, ये पूरी डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। और स्टोरी थोड़ी सी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बड़ी सेंसिटिव स्टोरी है और उसके अंदर बहुत सारी चीजें नहीं आ रही हैं। थोड़ा आगे चल के डेफिनेटली इसकी वजाहत करेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें हो क्या जाता है यार, ये कैमरा स्टार्ट होता है ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के ऊपर बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया तुमने। ये चौधरी साहब जो हमारा व्लॉग चल रहा है ना, इसके ऊपर ये आरएसएस कम्युनिटी स्पेशली जो है ना, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। वो अन्यवाग कमेंट शुरू कर देते हैं। लगता है तुम्हें ब्लड प्रेशर हो जाएगा यार सारे काम में। मुझे ब्लड प्रेशर नहीं होगा, यकीन माने, मैं इनके दिमाग की नसें फाड़ दूंगा, ठीक है। और बस नशे में कह रहा हूँ। अब चले आगे चलते हैं। अब जो लड़ाई इस वक्त चल रही है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये लड़ाई अब लंदन के अंदर भी लड़ी जा रही है। और कल पाकिस्तानी सफारत खाने के सामने इंडियन कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी और साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी इकट्ठी होगी। और वहाँ पे सबसे पहले इंडियंस आए, इंडियन आके वहाँ पे उन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारत खाने का कमाल देखो, वैसे जो हमारे हैं ना ये बड़े इनोवेटिव है। वहाँ पे पाकिस्तानी सफारतकारों ने फौरी तौर पर वहाँ पे चाय का एक स्टॉल लगा दिया जहाँ पे फ्री टी थी और साथ अभिनंदन का एक स्केच लगा दिया, जो मूंछों वाला अभिनंदन का स्केच है ना वो। और साथ लिख दिया कि टी इज़ फंटास्टिक। और उसे कहा कि अच्छा, शुरू में जब ना इंडियन आए ना, उन्होंने कहा ये बड़ी अच्छी है, यहाँ पर मुफ्त चाय मिल रही है। उन्होंने जाके चाय पीनी शुरू कर दी, फिर उन्होंने स्केच देखा, फिर वो देखा, फिर वो कप फेंक के वहाँ से चले गए। और पाकिस्तानियों ने वो चाय वहाँ पे कप लेके ना उनको दिखाने शुरू कर दिए, साथ साथ इसके अजीबोगरीब से इशारे करने शुरू कर दिए। वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। अच्छा, वहाँ पे जो ज़बरदस्त किस्म के नारे इंडियन भी लगा रहे थे ना, वो पंजाबी थे। अच्छा, वो पंजाबी थे। और ये याद रखो कि पंजाब के अंदर सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं होती, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी भी है। तो वो ज़ाहिर है जो पंजाबी है ना, इनके घन गरज बहुत ज़्यादा होती है, इनका थोड़ा सा हौसला बुलंद होता है। तो वहाँ पे जो हिंदू पंजाबी है ना, वो ज़्यादा फुदक रहे थे, ज़्यादा आवाज़ें लगा रहे थे।
اور اس سائڈ پہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ پہلی مرتبہ اکٹھے ہوئے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کے جو فلیٹس ہیں ان کے نیچے کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے اوپر نعرے لگاتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ دستوں گریبان ہوتے تھے, لڑتے تھے, بلکہ پولیس کو بھی بعض اوقات پھینٹا لگا دیتے تھے, پھر فرار ہو جاتے تھے. تو یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کی پریکٹس ہے پچھلے 5-6-7 سال کی کہ کس طرح نعرے لگانے ہیں, کس طرح دوسرے لوگوں کو زچ کرنا ہے. ان کی آوازیں بڑی خوفناک ہیں, اور جو حلق ہیں نا ان کے اندر سے وہ پورا لاؤڈ اسپیکر ہو چکے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب نعرے لگ رہے تھے میاں نواز شریف کے فلیٹ کے نیچے, تو بغیر لاؤڈ سپیکر کے کتنی خوفناک آوازیں ہوتی تھیں ان کی. تو وہی آوازیں جو ہیں انہوں نے کل وہاں اپنے سفارت خانے کے سامنے کھڑے ہو کے مودی کے خلاف لگانی شروع کی. جب لگائی تو دوسری سائڈ پہ بڑا سناٹا طاری ہو جاتا تھا. وہاں پہ خواتین بھی تھی, انڈین خواتین بھی تھی, وہ بڑے فوش اشارے کر رہی تھی. پھر پاکستانی سفارت خانے کے جو لوگ ہیں وہ اوپر بالکنی میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک صاحب ہیں جو وہاں پہ سفارت خانے میں کام کرتے ہیں, انڈین نے کہا کہ یہ کرنل ہے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ کرنل ہے, جبکہ سفارتکار ہیں یار. اور انہوں نے وہ آئے بالکنی میں اور انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا ہوا ہے. اچھا, چائے کا کپ جو ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی چھیڑ ہے. وہ ایسا لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک قسم کی بے عزتی کر دی ہے کوئی, کیونکہ میرا خیال ابھی اندر بیچارے کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی, تھوڑی سی بیوقوفی حماقت کر گیا. اسے کیا ضرورت تھی, چائے کی تعریف کر دیتا پاکستان کی. بٹ ٹھیک ہے آپ آئے ہو, وہ کہ جی اچھی مہمان نوازی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اس کی حماقت جو ہے نا اس نے پورے انڈیا کے لیے نا ایک بے عزتی کا باعث بنا دیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ پہ بھی کوئی انڈین آپ کو نظر آئے نا, آپ صرف ایک نا کپ کی اس طرح کر کے ذرا نشانی سی کر کے نا بنا کے نا مکہ سا کپ ایسے کریں, اس کے بعد دیکھیں اس کا رنگ سرخ ہو جائے گا, تھوڑی دیر بعد وہ مغلظات بکرا ہوگا. تو ایک چھیڑ بن گئی ہے پوری قوم کی. تو وہاں پہ بھی وہ جو سفارتکار تھے وہ بالکنی میں کھڑے ہو کے, کپ ان کے ہاتھ میں تھا, چائے کی چسکی لے رہے تھے, ایسے ایسے چائے سامنے رکھ رہے تھے. اور اس پہ بہت زیادہ نیچے جو پریشانی تھی, ادھر سے جو پاکستانی تھے وہ نعرے لگا رہے تھے, اور جو انڈینز تھے وہ ظاہر شرمندہ تھے, وہ بھی لگے ہوئے تھے. بلکہ خاتون نے تو یہ کر کے بنانا شروع کر دیا, گلا کاٹ دیں گے. اور اوپر سے سفارتکار نے جب یہ کیا نا, تو وہ اس کے بعد پھر ظاہر ہے تو یہ بغیر سوتے. اب یہ پاکستانی جو ہے نا یہ انڈین ہائی کمیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈین ہائی کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ نعرے بازی کی جائے گی. تو اب پتہ نہیں انڈین ہائی کمیشن کا کیا بنتا ہے, کیونکہ یہ لوگ بڑے ایکسپرٹ ہیں. ہمارے لوگ کمال ہیں ویسے اس کاموں کے, ایسے کاموں کے بہت ہی ماہر ہیں. تو شاید میرا خیال ان سب کو جنگ چاہیے, یا لڑنے والی قوم ہے, اور اگر لڑائی باہر نہ ہو رہی ہو تو آپس میں لڑ لیتے ہیں, پریکٹس کرتے رہتے ہیں. ایک چیز ہے کہ جب سے جنگ کی خبر آئی ہے نا, پورے پاکستان میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. ہم انجوائے کر رہے ہیں. ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اوکیزن آ رہا ہے, ایونٹ آ رہا ہے, اور سب اکٹھے ہوئے ہوں گے کہ ایسی کی تیسی تم آؤ تو صحیح. یہ جنگجو ہے نا, ہم سب جنگجو ہیں نا سارے, ایک سائڈ پہ جنگجو کٹھے ہوئے ہیں نا, جن کا کام ہی لڑنا ہے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارا ڈی این اے لڑنے والا. تو جب ہمیں باہر سے کوئی دشمن مل جاتا ہے تو ہم اکٹھے ہو کے اس کے ساتھ لڑ لیتے ہیں, اور جب وہ دشمن چلا جاتا ہے, کوئی امن قائم ہو جاتا ہے, تو ہمارا ڈی این اے تو وہیں قائم رہتا ہے, تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. آپ دیکھ لو, ہر شہر کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ہر خاندان کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, ہر دفتر کے اندر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے, کسی نہ کسی وجہ سے, کسی سیاسی جماعت کو لے کے, کسی مذہبی جماعت کو لے کے, کسی فرقہ وارانہ جماعت کو لے کے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. ایون مسجدوں کے اندر بھی مسلمان لڑ لیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ. پہلے لڑیں گے, پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے اطمینان کے ساتھ, پھر دعا کریں گے, دعا کرنے کے بعد پھر لڑیں. تو یہ ہمارا جو ڈی این اے, صلح بھی کر لیتے ہیں, صرف لڑتے نہیں. درمیان میں دیکھو نا, میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں بڑے اطمینان سے سب بھائی بھائی ہو کے, پھر اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں کہ تیری ایسی تیسی. اچھا چوہا صاحب, انڈین ایکسپیرینس ہونے کا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب یہ ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ ہو رہا تھا, تو وہاں یہ جو کچھ ہندو کمیونٹی کے کچھ وہ تلک لگا کے پہنچے ہوئے تھے, تو وہاں ایک صاحب نے کچھ ایسی حرکت کر دی, وہاں کی پولیس نے اسے پکڑ لیا. اب وہ سارے انڈینز پیچھے پڑے ہیں, جس نے کچھ نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا. اس کی پولیس جو ہے, جو وہاں کی پولیس ہے, وہ اسے بھائی تن کے لے گئی وہاں سے, اور یہ پیچھے چیختے رہ گئے. پرابلم کیا ہے, ان بیچاروں کو احتجاج کرنا بھی نہیں آتا کہ وہاں پہ کرنا کیسے, اور کر لیا تو بھاگنا کیسے. اچھا, ایک اور بھی ہے نا کہ وہاں پہ انڈین جو ہے نا, ایک پلس پوائنٹ بھی ہے. دیکھو جو پلس پوائنٹ ہے نا, ان کا بھی آپ کو احترام کرنا چاہیے. وہ انگلینڈ کے اندر جا کے نا کام کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے, کوئی نہ کسی کام پہ لگے, تو کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, کوئی دکانداری کر رہا ہے. ہماری جو کمیونٹی ہے نا, اس میں بہت سارے لوگ ویلے ہوتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے ناشتہ فرما لیتے ہیں, اس کے بعد کسی نہ کسی کے پاس کافی چائے پی لیتے ہیں, شام کو پھر کوئی پھوپھی کا بیٹا ان کو مل جاتا ہے, اس کے ڈیرے پہ چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لوگوں کے پاس نا کام نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے. ہمارا کام جو زبردست یہی ہے کہ کسی جگہ پنگا ہو نا تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. بلکہ پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کی لڑائی ہوگی نا, تو آپ کے بہت سارے کزن, بہت سارے دوست جو ہے نا, بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کا قصور ہے یا اس کا قصور ہے, وہ لاٹھیاں لے کے چل پڑیں گے کہ ہاں جی لڑائی ہوگی ساڑی, چلو ٹیلی فون کر دیں گے, لڑائی ہوگی, آ جاؤ.
تو لوگ ہاکیاں کھینچ کے نا وہاں چلے جائیں گے. تو انگلینڈ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, یورپ کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے, امریکہ کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے. تو پاکستانی اس کام کے ماہر ہے. تو انڈینس کی یہ پریکٹس نہیں ہے. اور سیم اسی طرح انڈین آرمی جو ہے نا اس کی بھی پریکٹس نہیں ہے لڑنے کی. ہماری تو بڑی پریکٹس ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر انڈیا کے بارڈر کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہو جاتی, ٹھیک ہے, نہیں ہوتا تو ہمارے اندر دہشت گردی اتنی زیادہ ہے کہ ہماری وہاں پہ پریکٹس ہوتی رہتی. چوہدری صاحب, ہم نے اس دشمن کو مارا ہوا ہے جو نظر نہیں آتا, جو پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں. اس دفعہ تو ہمیں پتہ ہے یہ بیٹھے کہاں ہیں, ہمیں تو پتہ ہے یہ انڈیا یہ سامنے بیٹھے ہیں, تو ان کی طبیعت تو اچھی خاصی صاف ہوگی. نہیں, اب دیکھو نا, دو بڑی پاور سے جو ہمارے علاقے میں آئی افغانستان کے اندر, رشین, سوویت یونین. تو پاکستانی فوج نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ, بلکہ پاکستان نے کیا سلوک کیا, وہ سوویت یونین نے توڑ دیا. اس کے بعد پھر امریکنز آئے, 20-22 سال تو وہ یہاں پہ بیٹھے رہے. اور پاکستان جو تھا وہ واحد ان کی پناہ گاہ تھی. ایون جب وہ یہاں سے جا بھی رہے تھے تو سارے جہاز ان کے, سارے اکوپمنٹ پاکستان کے ذریعے یہاں سے گئے. اور اس وقت بھی بہت سارے افغانی ایسے ہیں جو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس چکر میں کہ ان کو ویزے جاری کیے ہوئے ہیں یورپ نے یا امریکہ نے, جو انہوں نے امریکہ جانا ہے. تو اس وقت بھی ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں اس وقت, جو یورپ کے یا امریکہ کے مہمان ہیں. تو پاکستان اس معاملے میں بڑا تگڑا ہے. دوستوں آپ دیکھ لیں نا, انڈیا نے اور دوسرے ملکوں نے مل ملا کے ہمارے سوات کے اندر جو 2007 میں کتنی زیادہ دہشت گردی تھی, بہت سارا علاقہ پاکستان کے کنٹرول سے نکل گیا تھا. لیکن دیکھ لیں جس دن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو صاف کرنا ہے, آپ دیکھ لو 6 مہینے بعد مکمل طور پہ امن تھا. ساری سڑکیں کھل چکی تھی, سارے شہر کھل چکے تھے, اور اس کے بعد آج تک وہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکا. تو یہ پاکستان کا کمال ہے. ابھی دیکھیے گا جب ہم نے یہ فیصلہ کیا نا بلوچستان کو کلیئر کرنے کا, آپ اس سال کے آخر میں کہہ رہا ہوں 2025 آخری ہے, وہاں بلوچستان میں آپ کو BLA نظر ہی نہیں آئے گی. یہ اور یہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور TTP بھی آپ دیکھ لیجئے بالکل نظر نہیں آئے گی. پاکستان کا یہ کمال ہے کہ جب یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر یہ کمال ہی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹیٹ فیصلہ کر چکی ہے. اسٹیٹ فیصلہ ٹھیک ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ, ہمارا جی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پہ حملہ کیا ہے جی انڈیا نے, اور یہ منگلا ڈیم پہ حملہ ہوا ہے, لیکن یہ سٹوری اس کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک اور بہت زبردست انفارمیشن آپ کو دینا جا رہے ہیں. ایٹم بم کی ہم بات کرتے ہیں, نیوکلیر ویپنس کی ہم بات کرتے ہیں, پاکستان کے پاس بھی ہے اور انڈیا کے پاس بھی ہے. لیکن پاکستان کو یہ ایج کہاں حاصل ہے, یہ ڈیٹیل ہم آپ کو تھوڑی سی بتائیں گے. ایک چیز یاد رکھیے گا, انڈیا نے ایک زمانے میں کچھ عرصہ پہلے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین بنائی تھی. یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں سے نقصان دیں گے. اس کے جواب میں پاکستان نے پھر ایسا کو منہ توڑ جواب دیا. پاکستان نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا. یہ ٹیکٹیکل ویپن ادر دین ایٹم بم ہے. یہ ٹیکٹیکل ویپن کیا ہے اور پاکستان کو ایج کہاں حاصل ہے انڈین بمبس کے اوپر, یہ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتائیں گے جاوید چوہدری. اب دیکھو اگر پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں تو پاکستان ایک لمبا ملک ہے اور اس کی تھکنس کم ہے اور لمبائی زیادہ ہے. آپ دیکھیں کراچی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد چائنا کے بارڈر تک جاتا ہے, ایک لمبی پٹی ہے. اور جو ڈیپتھ ہے وہ کم ہے پاکستان کے اندر. انڈیا کے اندر ڈیپتھ ہے بہت زیادہ ہے, کوئی بڑا ملک ہے نا جی. اور یہاں پہ اگر فرض کر لیں کہ ان کے ناردرن بارڈر پہ یہ جو ہمارا پنجاب کی طرف یہاں پہ جنگ ہوتی ہے, تو جو ساؤتھ ہے, ساؤتھ آف انڈیا تک تو یہ جنگ پہنچے گی نہیں, کیونکہ بہت دور ہیں وہ. ان کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس سائڈ پہ جنگ بھی ہے, کیونکہ ڈیپتھ ہے ان کی, بڑا ملک ہے, اس طرح چکور ہے. پاکستان جو ایک لمبا سا ملک ہے پٹی کی طرح, اور اگر خدا نخواستہ یہاں پہ جنگ ہو جاتی ہے تو انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ وہ GT روڈ کے اوپر آئے اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. یعنی جو ایک حصہ ہے پاکستان کا وہ, اور جو دوسرا حصہ, ان دونوں کے درمیان کنیکشن ختم ہو جائے. اور یہ بڑی حد تک پاسبل بھی ہے کہ اگر کوئی کنونشنل جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کی طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں ہوتی تو انڈیا کے ذہن میں یہی ہے کہ ہم فوری طور پہ پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں. اور جب توڑ دیں گے تو یہ والا حصہ جو نا اس حصے کی مدد نہیں کر سکے گا, وہ حصہ اس حصے کی مدد نہیں کر سکے, جو ظاہر ہے انڈیا کے اندر تھوڑا سا ان کو ایج حاصل ہے. لیکن اب وہ بھی نہیں رہا, کیونکہ بنگلہ دیش اگر پاکستان کی اگر سپورٹ کرتا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے جو سینٹیمنٹ اس وقت ہیں وہ قائم رہتے ہیں, یعنی وہ پھر جو کل تک ان کے پاس یہ سہولت حاصل تھی کہ یہ ایک اپنی ڈیپتھ کریٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اب وہ ختم ہو گئی. کیونکہ اب بنگلہ دیش کے بارڈر کے اوپر سے بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر انڈیا پھنس جائے گا. پھر یہ 2 طرف سے پاکستان گھیر لے گا ان کو. جو اس سے پہلے مشرقی اور مغربی پاکستان جب تھا نا, تو انڈیا کے پاس یہی مسئلہ تھا کہ ان کی فوج آدھی اس سائڈ پہ آدھی اس سائڈ پہ, تو اگر یہاں پہ جنگ ہوتی ہے تو اس سائڈ سے ہمیں تباہ و برباد کر دیں. سیم اسی طرح چائنا کی پوزیشن ہے, تو چائنیز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی سارے انڈیا کی بہت عرصے سے جنگ چل رہی ہے. تو جب بھی پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہوتی ہے تو ان کو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ چائنا اس طرف سے پریشر نہ ڈال دے. تو وہ ہمارے پاس جو آپشنس ہیں نا, جو چائنا کے آپشن ہے ایک وہ بھی ہے.
ساتھ ساتھ بنگلہ دیش کی بھی اس وقت ہمیں ایج حاصل ہے، وہ چیز ہے. لیکن یہ جو صورتحال اس وقت گیونگ صورتحال ہے، وہ اس کے اندر پاکستان کے خلاف انڈیا کو ایج حاصل ہے کہ یہ ہمیں درمیان سے توڑ سکتا ہے، دو حصوں میں تقسیم کر سکتا ہے. اس کا حل جو ہے وہ ٹیکٹیکل ویپنز کی شکل میں پاکستان نے نکالا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ایٹم بم ہے نا، یہ یاد رکھو جب یہ کسی جگہ گرتا ہے تو یہ آپ سمجھو ان گائیڈڈ ہوتا ہے. اس کا جو نقصان ہوتا ہے اس کو میئر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ظاہر تابکاری ہوتی ہے، اور تابکاری جو ہے وہ ہوا کے زور کے اوپر بھی دور تک چلی جاتی ہے، جہاں تک جاتی ہے وہاں تک یہ اثر کرتی جاتی ہے، تباہی و بربادی کرتی جاتی ہے، بڑے اسکیل پہ کرتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک شہر کے اوپر بم پھینکا تو اس شہر تک ہی تباہی رہے گی، بلکہ یہ پھیلے گی. یہ بم جب گرتا ہے نا یہ تو وہ اچھا، دوسری بات، پہلی بات تو یہ کہ بم گرتا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. ایٹم بم جو ہے وہ زمین کے اوپر گر کے وہاں پہ گڑھا نہیں بناتا، یہ فضا کے اوپر پھٹتا ہے. یہ اوپر سے گرتا ہے اور زمین کے پاس آ کے پھٹ جاتا ہے. جب پھٹتا ہے تو اس کے اندر سے ریڈیشن نکلتی ہے اور ہیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پگھلا دیتی ہے، یعنی 3000 3500 4000 سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر چلا جاتا ہے. اور جب ٹمپریچر چلا جاتا ہے تو جتنی زندہ چیزیں ہوتی ساری مر جاتی ہیں امیڈیٹلی، اور اس کے بعد جتنی انسٹالیشن ہوتی ہے نیچے، جتنی عمارتیں ہیں، جتنے پل ہیں، جو ٹرینیں ہیں، وہ سب میلٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہیٹ ہے نا وہ تیزی سے پھیلتی ہے ایسے، اور وہ جہاں تک جاتی ہے نا وہ تابکاری پھیلاتی چلی جاتی ہے. زمین بنجر ہو جاتی ہے، وہاں سے پھر کچھ اگتا نہیں ہے، اور جو جاندار وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ اگر بچ جاتے ہیں تو ان کو کینسر ہو جاتا ہے، اور وہ بڑی ایک میزریبل لائف گزارتے ہیں. تو بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایٹم بم کے بعد تباہی ہے، جو لوگ زندہ بچ جاتے ہیں وہ مرنے والوں سے زیادہ بدقسمت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پوری زندگی اس کے بعد سسکتے رہتے ہیں. تو بڑا خوفناک یہ ایک فینامنا ہے، اور جہاں جہاں یہ فینامنا دیکھا گیا ہے وہاں لوگ آج بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں. جیسے کہ جاپان ہے، جاپان کو جب کوئی پتہ چلتا ہے نا کسی جگہ پہ ایٹم بم بن رہا ہے تو پورا ملک گھبرا جاتا ہے کہ یار کیسے بیوقوف لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ ایٹم بم جو ہے اس کی تباہی میئر نہیں ہوتی، وہ پھیلتی ہے. تو پاکستان کو ایج جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹیکٹیکل ویپن بنایا، اور وہ ویپن ہے 50 کلومیٹر تک کے ریڈیس پہ افیکٹ کرتا ہے. تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے، پاکستان کی یہ پلاننگ ہے کہ جب انڈیا آئے گا پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو ہم کہیں گے آ جاؤ یار، کوئی بات نہیں. اور جب آئیں گے، آگے آ جائیں گے اور 50-60 کلومیٹر وہ پاکستان کے ریڈیس کے اندر آ جاتے ہیں، تو پھر وہاں پہ ٹیکٹیکل ویپن استعمال کیا جائے گا. یعنی ایک چھوٹا ایٹم بم جس کے اندر بڑا مائنر قسم کا وہ یورینیم ہے، اور اس کو وہاں پہ جب گرایا جائے گا تو اس کی جو تباہی ہے وہ صرف 50-60 کلومیٹر کنٹرولڈ ہوگا. اس کا افیکٹ دور تک نہیں جائے گا. تو وہاں پہ اگر انڈین سولجرز اور ان کی توپیں اور ان کے ٹینکس وہاں پہ موجود ہیں تو امیڈیٹلی سیکنڈز کے اندر وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور باقی سارا علاقہ محفوظ رہے گا. اس کا افیکٹ جو ہے وہ دور تک نہیں جائے گا. جبکہ انڈیا کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے. وہ جب ایٹم بم خدا نخواستہ استعمال کرتے ہیں تو پاکستان کو تو نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ آدھے انڈیا کو ڈسٹرب کرے گا، کیونکہ پورا بارڈر ہے. آپ دیکھیں نا کراچی سے لے کے کہاں تک، چائنا تک، لداخ تک، یہ بارڈر ہی بارڈر ہے. تو جب وہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے کسی سائڈ پہ بھی تو اس کا جو افیکٹ ہے، اور یہ دیکھو ہوائیں بھی ادھر سے ادھر جا رہی ہیں انڈیا کی طرف، تو اس کی جو تباہی ہے وہ انڈیا کے اوپر بھی پہنچ جائے گی، اور وہاں پہ بھی اتنا ایکولی نقصان ہوگا. 50% ادھر ہوگا، 50% ادھر نقصان ہوگا. تو انڈیا کو بڑا سوچ سمجھ کے اس بم کو استعمال کرنا پڑے گا، جبکہ پاکستان جو ہے اس کو استعمال کر سکتا ہے پراپرلی، کیونکہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل ویپن ہے، اور ہم نے جہاں پہ یہ استعمال کرنا ہے وہاں پہ پریسائزلی استعمال ہوگا، اور میڈ قسم کا اس کا افیکٹ ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ دور تک. دوسرا میزائلز کے اندر پاکستان کا بڑا بہت آگے ہے انڈیا سے، اور یہی وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس کے اندر امریکہ بھی ہے وہ ہمارے میزائلوں سے بڑا گھبراتے ہیں. ان کو یہ ہے کہ یار ان کے جو میزائلز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں اور ایکوریسی بہت زیادہ، اسی لیے آئے دن پابندیاں بھی لگتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا چیز ہے. اسی لیے وجہ سے انڈیا، میرا نہیں خیال کہ اس لیول تک جائے گا کہ جہاں پہ اسے محسوس ہو کہ پاکستان جو ہے وہ بے بس ہو جائے اور بے بسی میں کہے گا آ جاؤ پھر، کیونکہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ بھی ایک ہے ان کا تصور کہ یہ پاگل ہے، یہ پھر دیکھتے نہیں ہیں. تو بات تو ٹھیک ہے بس تو صحیح ہے، ایک حد تک جو ہے نا برداشت کرتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ڈی این اے نہیں ہے برداشت کرنے والا. ایک حد تک ٹھیک ہے، اس کے بعد نہیں. ٹھیک ہے جوہر صاحب. تو چلو آر ایس ایس آپ نے سن لیا، آؤ گے تو آپ کو باربیکیو کر کے بھیجیں گے یہاں سے. اب چلے جی نیکسٹ اسٹوری اب ہماری جی بڑی امپورٹنٹ اسٹوری ہے. جوہر صاحب میرے خیال ابھی بات کر لیتے ہیں منگلا ڈیم پہ، اس کے بعد امریکہ کی ایک بہت زبردست اسٹوری ہے وہ بھی ہمیں ڈسکس کرنی ہے. لیکن پہلے اب آ جاتے ہیں، میرے خیال زیادہ ویٹ نہیں کرواتے، ٹھیک ہے، کہ منگلا ڈیم پہ جو حملہ ہوا ہے بھارت نے وہ کس طرح سے. اب یہ دیکھو جو منگلا ڈیم ہے نا یہ بیسکلی دریائے جہلم پہ بنا ہوا ہے، اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کے مطابق جہلم کا پانی ہمارا ہے اور پھر چناب کا پانی ہمارا ہے، پھر دریائے سندھ کا پانی ہمارا ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اب یہ جو منگلا ڈیم تھا یہ بنایا گیا تھا دریائے جہلم کے اوپر،
اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ڈیم ہوتے ہیں وہ ظاہر پانی سے بھرے ہوتے ہیں. پانی سے جب بھرے ہوتے ہیں تو پیچھے سے جو پانی آتا ہے, جو ریلا آتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اور اگر یہ ان کنٹرولڈ ہو جائے تو ڈیم کو نقصان پہنچتا ہے. تو انڈیا نے کل اس طرح کیا کہ اس نے اڑی جو ڈیم ہے اس کا پانی کھول دیا اچانک. اسی لیے جبکہ یہ ایس او پیز ہے دونوں ملکوں کے درمیان, جو نیچے ملک ہوتے ہیں نا, جو گہرائی کے اندر ہوتے ہیں, اور جو اوپر ملک ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ جب بھی پانی نکالتے ہیں یا پانی کا ریلا آ رہا ہوتا ہے تو نیچے والے ملک کو بتاتے ہیں. پہلے ان کو انٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر سے پانی کا ریلا آ رہا ہے اور آپ اپنا حفاظتی بند جو ہے وہ باندھ لیں, جو کرنا ہے آپ نے. تو جب یہ ریلا آتا ہے نا, اس میں مونسون کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی چھوڑا جاتا ہے اس سائڈ سے انڈیا کی طرف سے, ایون جو راوی دریا کے اوپر بنایا ہے, بیاس کے اوپر بنایا, ستلج کے اندر اوپر بھی انہوں نے ڈیمز بنایا, تو پاکستان کو پہلے بتاتے ہیں, اور پاکستان پھر اس کے مطابق جو ہے نا اپنے آگے جتنے بیراجز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے, ان کے جو گیٹس ہوتے ہیں ان کو کھولتا ہے تاکہ وہ کہیں بیراجز کو نقصان نہ پہنچا دے. کوئی پیچھے ریلا آئے گا تو اڑا دے گا نا ہر چیز کو, اس کا پریشر ہی اتنا زیادہ پانی کا ہوتا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو پھر پاکستان کی طرف سے ہمیشہ پانی نکالا جاتا ہے. تو جب مونسون کے اندر دریا جہلم کے اندر بھی پانی آتا ہے تو بتایا جاتا ہے, اور جب بتایا جاتا ہے تو پاکستان فوری طور پہ منگلا ڈیم کے جو سپلز ہوئے ہیں ان کو کھول دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کھول دیتا ہے تو وہاں سے پانی نکل جاتا ہے. جب پانی نکلتا ہے تو پیچھے سے جب پانی آتا ہے تو وہ منگلا ڈیم کے خالی ہوتا ہے تو وہ اس کو سنبھال لیتا ہے, پھر اس کے مطابق پھر وہاں سے پانی نکالتا ہے. تو انڈیا نے اس طرح کیا کہ بغیر پاکستان کو بتائے ہوئے اڑی کا جو ڈیم تھا اس کا پانی نکال دیا کل. جب پانی چھوڑا ہے تو ایک دم پاکستان کے اندر پانی آیا, اور اس کا انڈیا کا مقصد یہ تھا کہ منگلا ڈیم کے اوپر پریشر آئے, اور منگلا ڈیم کے اوپر جب پریشر آئے گا تو یہ ٹوٹ جائے گا, پاکستان کے اندر سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو جائے گی. تو اس کو آپ ایک حملہ سمجھو, کیونکہ یہ ایک کرائم ہے, یہ کوئی ایسا نادانستگی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا یا آبی جاہریت ہے. تو یہ بیسیکلی آبی جنگ ہے, اور یہ آبی دہشت گردی ہے کہ آپ نے ایک ملک کے اوپر پانی چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے ہمیں فوری طور پہ اس کا پتہ چل گیا. مظفر آباد کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی, سب لوگوں کو بتایا گیا کہ جو دریا کے ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں وہ اپنے اپنے گھر اور دکانیں وغیرہ چھوڑ دیں. تو وہاں سے لوگوں نے وہاں سے نکلنا شروع کر دیا, بلکہ نکل گئے رات ہی کو. اور اس کے بعد اب یہ ریلا جو آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو ہم نے سپلز وے کھول دیے ہیں منگلا ڈیم کے, تاکہ پانی جو ہے وہ خالی ہو اور پیچھے سے جو پانی آ رہا ہے اس کو سنبھالا جا سکے. اٹیک یہ منگلا ڈیم کے اوپر ہوا ہے پراپر, لیکن اس کو کنٹرول کر گئے. لیکن ہمیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ ہمارے تو دریائے خشک تھے سارے, اور وہاں پانی آ گئے. ایک چیز آپ کو اور بتاؤں, ابھی منگلا ڈیم کی بہت کیپیسٹی باقی تھی, انہوں نے اچھا ہے ہمارا ڈیم بھر دیا, فائدہ ہو گیا. اچھا, اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھو کہ ان کو خطرہ ہے کہ اڑی کا جو ہے نا ڈیم جو ہے, اسلام آباد کا جو ڈیم ہے, اس کو پاکستان تباہ کر دے گا. یہ انڈین جو مطلب آکوپائڈ کشمیر, آکوپائڈ کشمیر, اس وجہ سے بھی انہوں نے پانی نکالا ہے, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں تو وہ جو ان کا علاقہ ہے اس کو ڈبو دے گا. تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کیا ہے کہ جی پہلے ہی خالی کریں, تاکہ اگر یہ ڈیم توڑا جاتا ہے, تباہ ہوتا ہے, تو ہمیں نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. ناظرین, اگلی سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جی کہ انڈیا یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ایک شارٹ ٹرم وار کے لیے یا ایک چھوٹے اسکیل کی وار کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم ان کو کلیئر کٹ بتاتے جائیں کہ پاکستان جو تیاری کر رہا ہے وہ فل فلیج وار کی تیاری کر رہا ہے. ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ایک دفعہ پنگا لے کے تو دیکھو. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سٹوری بتائیں گے جاوید چوہے صاحب. اب وہ پاکستان جو ہے نا, وہ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اکنامکلی کمزور ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پاس جو اثاثے ہیں وہ صرف 22 دنوں کی جنگ کے برابر ہیں, اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ لمبی جنگ نہیں لڑ سکے گا. لیکن یہ میرا خیال ہے پرانی تھیوری ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو ڈرونز نے جنگ لڑنی ہے اور میزائلز کے ساتھ جنگ لڑی جانی ہے. جو کنونشنل جنگ ہے وہ تو وقت ہی ختم ہو گیا کہ آپ ٹینک لے کے جا رہے ہیں, جہاز لے کے جا رہے ہیں. بس آپ نے ایک ہی بار اپنے ٹینکس کھڑے کرنے ہیں, اپنے ٹروپس کھڑے کرنے ہیں, تاکہ دوسرا جو دشمن ہے وہ اس سے آگے نہ بڑھ سکے. باقی سارا تو میزائلز کا کھیل ہے اور ساتھ ساتھ ڈرونز کا کھیل ہے. تو پاکستان اس معاملے میں بہت آگے ہے. اور جو سول ڈیفنس کو جو تیار کر دیا, پورے ملک کو کہا تیار رہو, سویلین تیار ہو گئے. 25 کروڑ لوگ جو ہے نا, اس کا انڈیا کے اندر اتنے لوگ نہیں ہوں گے جو جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہوں. یہاں تو ہر وقت ہی لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ یہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے, تو پاکستان ایک بڑی جنگ کو پلان کر رہا ہے. اب چھوٹی جنگ کو نہیں ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں اور پاکستان کے اوپر پابندی لگا دیں, پاکستان خاموش رہے. میرا خیال ہے یہ جو قیادت ہے نا نئی, یہ اس معاملے میں بڑی زبردست ہے اور یہ کلیئر ہے
کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کوئی آپشن ہمارے پاس اور نہیں ہے, اب انڈیا کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. ابھی ہٹ جائے تو اس کے لیے فائدہ مند ہوگا, اور کل کو ہٹتا ہے تو ذرا نقصان کے ساتھ ہٹے گا, لیکن اس نے پیچھے ہٹنا ہی ہٹنا ہے اور ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے معاملات کو طے کرنا, ورنہ کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے چلیں اب چلتے ہیں جی آخری سٹوری کی طرف. ہماری بڑی انپورٹنٹ سٹوری جی کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بل کلنٹن جب اس ایریا میں آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا وزٹ کرنا تھا تو انڈیا نے پوری کوشش کی تھی انہیں روکنے کی. ایک فالس فلیگ آپریشن تب بھی کیا گیا تھا. سیم انہوں نے کام کیا جے ڈی وینس کے یہاں پہ ہوتے ہوئے, اور انہوں نے پوری کوشش کی ہمدردی سمیٹنے کی امریکہ کی, لیکن امریکہ نے آگے سے دیا جی منہ توڑ. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کیا کہا کہ انڈیا کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا؟ ڈیٹیل سے سٹوری بتاتے ہیں. اب دیکھیں انڈیا اور چائنا کا اگر صورتحال دیکھیں نا تو چائنا کے ساتھ امریکہ کے پرابلم چلے آ رہے ہیں. تو اس وقت اس کے بعد جو امریکنز فیکٹریز ہیں, جو امریکن برانڈز ہیں, جو امریکن کمپنیز ہیں, انہوں نے انڈیا کے اوپر جا کے وہاں سے کام کروانا شروع کر دیا, کیونکہ ٹیکس کم لگایا ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کا. تو اس بنیاد پہ انڈیا کو بہت زیادہ کانفیڈنس تھا کہ امریکہ ہماری مدد کرے گا. اور جب نریندر مودی امریکہ گئے تھے تو ٹرمپ نے ان کا زیادہ بہتر استقبال بھی کیا تھا, یہ بھی بات درست ہے. لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد بڑی امید تھی انڈیا کو امریکہ سے کہ امریکہ جو ہے پاکستان کو دہشت گرد قرار دے گا اور بلی کرے گا پاکستان کو اور کہے گا کہ انڈیا کے سامنے لیٹ جاؤ. لیکن جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ سوال رکھا گیا کہ جی یہ وہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے, تو ٹرمپ نے کہا کہ یار یہ پرانا معاملہ ہے بھائی, 1500 سال سے وہ آپس میں لڑی جا رہے ہیں کشمیر پہ, تو یہ آپس میں خود ہی سیٹل کر لیں گے. تو وہاں پہ بڑا جو لابی ہے انڈیا نے بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ٹرمپ جو ہے وہ انڈیا کی حمایت میں بیان دے دے, پاکستان کے مخالف میں بیان دے دے, لیکن ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا جی بالکل نہیں ہے, یہ آپس کا معاملہ یہ خود ہی سیٹل کر لیں گے. تو اس نے انڈیا کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا, جو بہت بڑی سفارتی ہار ہے اس وقت انڈیا کی. انڈیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ امریکہ اس طرح اپنی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لے گا, جبکہ ان کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ ابھی انڈیا سے ہو کے گیا ہے, اور ان کی بیگم بھی اوشا جو ہے وہ ظاہر انڈین ہے. سب کا خیال یہ تھا کہ جے ڈی وینس جو ہے نا وہ نریندر مودی کا بھائی ہے, تو اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن وہ وینس صاحب اپنا جہاز لے کے چپ کر کے نکل گئے, اور ادھر سے ٹرمپ نے صاف انکار کر دیا کہ بھائی ہم سے امید نہ رکھو. چاہے صاحب یہ کیا زیادتی ہے اور کیا غلط کیا امریکہ نے انڈیا کے ساتھ؟ پورا فالس فلیگ آپریشن ان کی ساری محنت ضائع کر دی, انہوں نے اپنے بندے مارے, سب ضائع ہو گئے. سب ضائع ہو گئے. مجھے لگتا ہے سردر ضائع ہوگا. فائدہ اگر کوئی انڈیا کو ہو سکتا ہے یا پاکستان کو, دونوں کو ہی کہنے, وہ انگلینڈ سے ہو سکتا ہے, سعودی عربیہ سے ہو سکتا ہے, ایران سے ہو سکتا ہے. یہ تینوں ملک ایکٹیو ہیں ویسے. ٹھیک ہے چلیں ناظرین, بہت شکریہ آپ کا ویلاگ دیکھنے کا. جاتے ہوئے صرف اتنا کہوں گا جی کہ مودی جی جے ڈی وینس کے بچوں کو کھلاتے رہ گئے, لیکن انہوں نے اس کے باوجود ان کا ساتھ نہیں دیا, تو ہم RSS کے ساتھ افسوس کرتے ہیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.